आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश दीनी मसाइल और उनके हल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम हर साल माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर अंजाम दिया जाता है ताकि आवाम को उनके दीनी मसाइल के बारे में जवाबदेही हो सके। हमारे प्रोग्राम के आगाज़ एक कॉलर से करते हैं। जी, जैसे कि मैं बता रहा था, हर साल ये प्रोग्राम आपके जो दीनी मसाइल है यानी कि रोज़े के, ज़कात के, वो दिगर मसाइल है, उनके हल के लिए, उनके जवाब के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें हम शहर के मुअज़्ज़िज़ मुफ्ती इकराम से आपके सवालात के जवाबात लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मुफ्ती माजिद साहब मौजूद हैं, जो निज़ामाबाद शरई पंचायत के रुकन हैं और मस्जिद आबिदा में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हज़रत हमारे साथ गुज़िश्ता कई दिनों से जुड़े हुए हैं। हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मसरूफ़ तरीन वक्त में भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं और आवाम के मसाइल के हल दे रहे हैं। हज़रत, जिस तरह से हम आज दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं, तो दूसरे अशरे की फ़जीलत के मुताल्लिक़ कुछ फरमाइए। जी, हदीस पाक में रमज़ान के जहाँ फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं, इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि शाबान के आखिर में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जमा करके हम लोगों को रमज़ान की तरग़ीब दिलाई और ख़ुतबा दिया। उस ख़ुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत बताते हुए उसके तीनों अशरों की फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए। इरशाद फरमाया, वह हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, कि यह एक ऐसा महीना है जिसका पहला हिस्सा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और उसका दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और उसका आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। इस तरह ये तीन हिस्से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के बयान फरमाए हैं। क्योंकि आम तौर से महीना 30 दिन का होता है, इस एतबार से पहले ये तीन हिस्से जब किए जाते हैं तो तीन आशरे गोया रमज़ान के होते हैं। इस बुनियाद पर बात बताई जाती है कि पहला आशरा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों के नुज़ूल का है, इसलिए इस माह मुबारक का पहला आशरा भी बहुत ज़्यादा अहतमाम का है। और दूसरा आशरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत खुसूसन अल्लाह बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है, और ये मग़फ़िरत जो है वो आखिरत की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। उलमा ने बयान फरमाया है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें बंदों को दी है, बेशुमार नेमतें हैं जिसको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, ला तुअद वला तुहसा नेमतें हैं बंदों पर। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत बंदों के जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, दुनिया की नेमत में सबसे बड़ी नेमत ईमान और हिदायत की नेमत है। और आखिरत में जो नेमतें अल्लाह ताला बंदों को अता फरमाएंगे उनमें सबसे बड़ी नेमत मग़फ़िरत है। तो ये मग़फ़िरत की नेमत गोया अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के दरमियान वाले अशरे में, इस दूसरे अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नवाजी जाती है, बंदों को अता की जाती है। इसलिए हम लोगों को इस माह मुबारक के इस अशरे में इस मग़फ़िरत के हासिल करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे सवाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका सवाल। मेरा सलाम है जी, बात मतलब है पूछना था, ज़कात किन किन चीज़ों की दी जा सकती है? जी, ज़कात किन किन चीज़ों की दी जा सकती है, आपका सवाल है। जी, और जो इस्तेमाल के अलावा की चीज़ें हैं उनकी किस तरीके से ज़कात निकालना चाहिए? इस्तेमाल के अलावा, जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मुफ्ती साहब आपके सवाल का अभी जवाब देंगे। जी हज़रत, ज़कात किन किन चीज़ों पर निकाली जा सकती है और इस्तेमाल के चीज़ अलावा ऐसी कौन सी अशिया है जिस पर ज़कात वाजिब है? ज़कात के लिए जो निसाब शरीयत में बताया गया है वो माल नामी होना शर्त है। माल नामी में 6 चीज़ों का तज़किरा फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया है, जिनमें से 2 चीज़ें आम तौर से हमारे माशरे में नहीं पाई जाती, इसलिए 4 चीज़ों का हम तज़किरा करते हैं। 6 चीज़ें क्या क्या हैं? एक सोना, दूसरे चांदी, तीसरा पैसा माल, और चौथा जो है वो माल तिजारत, पाँचवा जो है वो सवाइम कहलाते हैं जानवर, और छठा है पैदावार। ये 6 चीज़ें हैं, इन पर ज़कात वाजिब होती है। इनमें से 4 चीज़ें जो है हमारे पास आम तौर से होती हैं, इस वजह से इनका तज़किरा किया जाता है।
عام طور سے 4 چیزوں میں سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، سونا چاہے وہ ڈلے اور بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال کیا جا رہا ہو چاہے رکھا ہوا ہو، بہرحال سونا رہے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور دوسرے ہے چاندی، چاندی بھی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ڈلے کی شکل میں چاہے زیور کی شکل میں، چاہے پہن رہے ہوں چاہے اٹھا کے رکھ دیے ہوں، بہرحال کسی بھی شکل میں چاندی رہے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے مال، یہ مال جو اپنی ضروریات سے زائد ہو، زائد مال 1 سال اس پر گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اور چوتھا ہے مال تجارت۔ مال تجارت یعنی کسی کا کاروبار ہے، جس چیز کا بھی کاروبار ہے، اس کاروبار میں اس بندے کے پاس جو مال رکھا ہوا ہے، جو خام میٹیریل ہے جس کو بیچ کر آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے، کرانہ کی دکان والے کے پاس کرانہ کا سامان، کپڑے کی دکان والے کے پاس کپڑے کا کپڑا جو ہوتا رکھا ہوا، یا اسی طرح اور دیگر جو کاروبار والے ہیں ان کے پاس جو کاروبار ہے، سونے کی دکان والے کے پاس سونا ہے، پلاٹوں کا جس کا کاروبار ہے اس کے پاس پلاٹ رکھے ہوئے ہیں جس کو بیچ کر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، تو یہ سب مال تجارت کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کی مقدار جو ہے اگر کسی کے اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے، 4 میں سے کوئی ایک ہی قسم کی چیز ہے تو اس کے لیے اس کا نصاب شریعت نے بیان کیا ہے کہ مثلا صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے اور پلاٹ وغیرہ یعنی مال تجارت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 7.5 تولے پرانے تولے کے حساب سے اور آج کے حساب سے 87 گرام سونا جس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم ہو تو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی ہی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں چاندی کی مقدار جو بیان کی گئی ہے پرانے تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی، اور آج کل کے حساب سے جو 10 گرام والا تولہ ہے اس کے حساب سے 612 گرام چاندی کی مقدار۔ یہ اس وقت ہے جب کہ سنگل ہو، صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو، اور اگر نہیں مکس ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تھوڑے پیسے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آٹومیٹکلی پیسے پہ کنورٹ کیا جائے گا، تو پیسے کے اعتبار سے جو مقدار ہوتی ہے وہ 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے بازار میں، مارکیٹ والو جو ہے 612 گرام چاندی کی اس کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مثلا یہ ہے کہ اگر 600 روپے چاندی پکڑی جائے تو ایسی صورت میں 600 روپے چاندی کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کے 36,000 ہوتے ہیں، تو 36,000 روپے جس کے پاس ہو جائیں گے تو اس کو پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور 2 تولے چاندی ہے تو بھی ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ 2 قسم کی چیزیں موجود ہیں تو آٹومیٹکلی اسے 612 گرام چاندی کی قیمت پر کنورٹ کیا جائے گا، تو 36,000 ہو جائیں گے۔ 1 تولہ سونا ہوگا تو 50,000 اس کی قیمت ہو جائے گی، 2 تولے چاندی ہوگی تو ویسے آدمی پر چونکہ 36,000 سے زائد کا مالک ہو گیا ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایسے افراد کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہوگا اور ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ بعض مرتبہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ غریب ہے دے دینا چاہیے تو خواتین کو زکوٰۃ دے دیتے، تو عام طور سے ان کے پاس 1-2 تولے سونا اور چاندی ہوتا ہے تو پھر وہ خود زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو استعمال کے علاوہ جو سامان ہے اس سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استعمال کے علاوہ جو ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ میں اس کا حساب نہیں کیا جاتا، اس میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی شرط ہونا ہے اور مال نامی ہونا شرط ہے، اور وہ یہی 4 قسم کے اموال ہیں، بس انہی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، دوسری چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جی اور ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو ہے سو زکوٰۃ کے پیسے اپن جو ہے اپنے والدہ صاحبہ کو دے سکتے کیا، اپنی ماں کو؟ جی مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی اور ایک سوال یہ ہے جی کہ اپن سحر جو ہے سو اہل حدیث کی اذان ہوئے تک کھا سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اللہ یہ 2 سوال کے جواب دیجیے، مہربانی ہو۔ جی جی ان کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے ماں کو دیا جا سکتا ہے کیا؟ جی زکوٰۃ کے سلسلے میں جیسے کہ ابھی مسئلہ بتایا کہ زکوٰۃ کن مالوں پر واجب ہوتی ہے، ایک مسئلہ تو بتایا گیا، دوسرا مسئلہ بھی جو سوال کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اپنی والدہ کو دے سکتے ہیں کیا۔ اس سلسلے میں شریعت نے اصول یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں،
تو ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی کڑی کو ہٹا دیا جائے تو ہم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے. تو یہ جو ہمارے آنے کا دنیا میں آنے کی کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح فروع جسے کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جو ہمارے وجہ سے ہمارے واسطے سے دنیا میں آئے، جیسا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری وجہ سے دنیا میں آئے ہیں. ہم دنیا میں ان کے آنے کا ہم سبب بنے ہیں. تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو آپ نے پوچھا کہ ماں کو دے سکتے، تو ماں چونکہ اصول میں ہے اس لیے ماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. حضرت اگر شوہر قرض میں مبتلا ہے اور بیوی کے پاس زیور ہے، سونا چاندی یا پھر کچھ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ایسے حالات میں جب شوہر پہ قرض ہے اور دوسری جانب گھر میں سونا ہے، تو ایسے حالات میں کیا اس سونے پہ زکوٰۃ نکالا جا سکتی ہے؟ بیوی کا سونا علیحدہ، شریعت میں بیوی کا مال الگ ہے، شوہر کا مال الگ ہے، دونوں کا مال الگ الگ ہے. اگر شوہر قرض دار ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو شوہر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس سونا زیور ہونے کی وجہ سے بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہٰذا بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اب یہ بیوی اپنی مال سے یا تو سونا وغیرہ بیچ کر نکالے یا کسی اور طریقے سے مال حاصل کرے، شوہر سے یا کسی اور سے قرض لے کر بہرحال زکوٰۃ نکالے. بیوی کا مال علیحدہ ہے، شوہر کا مال علیحدہ ہے. شوہر مقروض ہونے کی وجہ سے بیوی سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، بیوی کے اپنے مال کی زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوتی ہے، بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرے عشرے کی بات، دوسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا ہر لمحہ رحمتوں کا موسم کا مہینہ ہے ماہ رمضان، اور اس کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ہم دوسرے عشرے میں اب داخل ہو رہے ہیں جو مغفرت کا مہینہ ہے. حضرت اس دوسرے عشرے میں، رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں ایسی کون سی خاص عبادتیں ہیں یا پھر دوسرے عشرے کا اہتمام کس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ یہ دوسرا عشرہ جو ہے اس کے بارے میں جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ عشرہ دوسرا حصہ جو درمیانی حصہ ہے یہ مغفرت کا ہے. اس لیے ویسے تو پورا مہینہ رمضان کا فضیلتوں کا ہے، اس لیے اس پورے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے عشرے کی خاص کوئی عبادت شریعت میں ذکر نہیں کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر نہیں کی ہے، اس لیے کوئی خاص عبادت تو مشروع نہیں ہے. البتہ اللہ والوں نے دوسرے عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے اس لیے اس سے نسبت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دوسرے عشرے میں مغفرت کی طلب کی جائے، دعاؤں میں مغفرت مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو بھی دعا آپ عام اردو زبان میں مانگے یا عربی زبان میں مانگے، ایسی دعائیں جن میں مغفرت کا سوال کیا گیا ہو، ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں. عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما. یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس دعا کو بھی کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی کوئی خاص اعمال ہر عشرے کے لیے علیحدہ ذکر نہیں کیے گئے. پورا رمضان کا مہینہ ہر عبادت کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے، جتنا ہو سکے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جی، جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا عشرہ ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو موقع ملے یا پھر نہ ملے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اس میں زبان کی قید نہیں ہے. تو اپنی عبادتوں میں مغفرت کے لیے خود کی بھی اور اپنے افراد خاندان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کی جا سکتی ہیں. جس طرح سے زکوٰۃ کا ڈسکشن چل رہا تھا، تو زکوٰۃ میں ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کا سوال. ابھی جیسے موسم بتائے کہ والدہ کو یا پھر ہم جس سے پیدا ہوئے ان کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اب زیادہ مختلف ہے. جی، تو اپنے اگر والدہ یا پھر اپنے خاندان والے اگر مستحق ہے، میں ان کو اگر زکوٰۃ نہیں سکتی ہوں تو کیا میرے دوست صاحبہ کی وجہ سے دین لگا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. جی، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی، سوال یہ ہے کہ وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ والدہ یا پھر والد صاحب ایسے رشتوں کو جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیا ہم ہمارے دوستوں کی زکوٰۃ ان تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر ایک وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی،
جی آپ نے ابھی سوال کیا کہ زکوٰۃ جو ہے والدین، ہمارے والدین کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن ہمارے والدین مستحق ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہم دوست احباب کی زکوٰۃ، دوست احباب کو ترغیب دلا کے ہمارے والدین کو زکوٰۃ کی رقم دلا سکتے ہیں کیا؟ تو ہاں ضرور دلا سکتے ہیں، اس طرح اگر وہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات میں نے ابھی بتائی ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ صرف ہمارے اصول ہیں، یعنی والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اس کے برخلاف اس کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں جیسے پھوپھی پھوپھا ہیں، خالہ خالو ہیں، ماموں مامی ہیں، یا اسی طرح ہمارے بھائی بہن ہیں جو ہم سے علیحدہ رہتے ہیں، یہ لوگ چونکہ ہمارے اصول اور فروع میں نہیں آتے اس لیے ان کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ان لوگوں کو اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن اگر یہ مستحق ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے دوسروں سے زکوٰۃ دلوا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور حیثیت والے ہیں تو اپنے والدین کو زکوٰۃ کا محتاج ہونے کیوں دو کسی اور کا، آپ خود ان کا تکفل کریں، ان کی کفالت کریں، ان کے اخراجات اٹھائیں، ان کو مستحق ہونے اور زکوٰۃ کا محتاج ہونے نہ دیں۔ کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اوساخ الاموال ہے، مالوں کا میل ہے، اس لیے یہ مال بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ لوگ ضرورت مند ہے جو سخت محتاج ہے ان کے لیے شریعت نے ایسی اجازت دی ہے۔ تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کی والد والدہ جو ہیں وہ مستحق ہیں تو آپ جو ہے ان کی تکفل کیجئے، ان کی کفالت کیجئے، دوسروں کی زکوٰۃ گرچہ شرعاً دلا سکتے ہیں لیکن بہتر اور مناسب نہیں ہے کہ اپنے والدین کو، ہم تو اچھا کھائیں اور اپنے والدین کو جو ہے لوگوں کے مالوں کا میل کھلائیں، زکوٰۃ کھلائیں، اس لیے ہم خود انتظام کریں۔ ہاں اگر آپ بھی انتظام نہیں کر سکتے اور واقعی آپ کے ہاتھ بھی مشکل ٹائٹ ہے اور وہ بیچارے وقت ضرورت مند ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے دوسروں کی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ حضرت ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا ہے کہ ابھی جو کووڈ-19 کا دور ہے، یہاں پہ کئی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بعض کی جانب سے آکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے تو بعض کی جانب سے ایمبولینس یا پھر میڈیسن فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اس فلاحی کاموں میں خاص طور پہ اس دور میں جہاں پہ آکسیجن وغیرہ کا سپلائی کیا جا رہا ہے تو ان کاموں کے لیے کیا اپنی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ابھی آکسیجن کا شارٹیج ہے، کمی ہے آکسیجن سلنڈرز کی، تو ہر کوئی یعنی کہ صاحب نصاب بھی یا پھر غریب بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ تو کیا ایسے دور میں ہم پرٹیکولر ایک NGO کو یا پھر فلاحی تنظیم کو صرف اس کام کے لیے اپنی زکوٰۃ کے پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ کے سلسلے میں ابھی بات پوچھی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کیا رفاہی تنظیم کو جو ان حالات میں عوام کے لیے آکسیجن فراہم کر رہی ہے، ایمبولینس سروس فراہم کر رہی ہے یا اور دیگر طرح کی ادویات فراہم کر رہی ہے، ان کے پاس رقم دی جا سکتی ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ جن لوگوں کو دینا ہے، شریعت نے وہ بات وضاحت کر دی ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر غیر مستحق آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ والے ہوں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہم تحقیق کر کے معلوم کر کے کہ یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے اس تک زکوٰۃ پہنچائے۔ تو اب یہ جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں یہ لوگ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتی، مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں کرتی، تو لہٰذا زکوٰۃ جو دی جائے گی صرف مسلمان کو دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر آپ اس طرح کی تنظیم کو دیں گے تو وہ مسلمان ہی کو دیں گے، غیر مسلم کو نہیں دیں گے، اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یا اسی طرح وہ لوگ تو مسلمان کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں میں بھی کام کرنے والی بعض رفاہی تنظیمیں ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں مالدار اور غریب کی، مستحق اور غیر مستحق کا کوئی فرق نہیں کرتے، جس کو ضرورت ہوتی ہے آکسیجن فراہم کر دیتے ہیں، چاہے وہ آدمی اپنی جگہ مالدار ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ اس لیے ایسی رفاہی تنظیموں کو تو دینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی یقینی نہیں ہوتا کہ ہماری زکوٰۃ مستحق کو پہنچی ہے۔ ہاں البتہ آپ اپنے طور پر کوئی غریب آدمی محلے کا ہے اور اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا دواؤں کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے اپنے شخصی طور پر، اپنے ذاتی طور پر آپ پہنچ کر اس کے لیے آکسیجن کی رقم یا آکسیجن کا انتظام کر سکتے ہیں یا دوائیں اور وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن رفاہی تنظیموں کو دینے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رقم صحیح جگہ پہ استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر صحیح جگہ ہماری رقم استعمال نہیں ہوگی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شخصی طور پر آپ کسی بھی غریب مسلمان مستحق آدمی کو آپ دوائی دلا سکتے ہیں، گولیاں دلا سکتے ہیں، آکسیجن کا انتظام کر سکتے ہیں یا اس کے علاج معالجے کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے۔ جی، جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ بہتر ہے، پہلی بات تو آپ اس تنظیم کا جائزہ لے لیجئے اور کن کن افراد تک
اس تنظیم کی کارکردگی کیا ہے اس کا جائزہ لے لیجئے، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھائیے۔ اور حضرت ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا ہے کہ کوارنٹائن، یعنی کہ اب کوئی بھی اگر وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے تو انہیں چند دن کے لیے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، کوارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی بعض لوگ کووڈ-19 کے مریضوں کے ٹچ میں آنے کے بعد بھی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، کوارنٹائن ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ جن میں ابھی علامتوں کا ظہور ہونا باقی ہے یا پھر علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے، تو ان دونوں افراد میں روزہ رہ سکتے ہیں کیا؟ روزہ رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کووڈ کی وجہ سے کوئی روزے میں، ہاں آپ کو ایسی بیماری ہے یا اس بیماری کی وجہ سے ایسی نقاہت اور ایسی کمزوری آ گئی ہے کہ آپ روزہ بالکل نہیں رہ سکتے ہیں، تب الگ بات ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں معمولی بخار، سردی، کھانسی جو ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ٹیسٹ کرایا اور آپ کا ٹیسٹ کی وجہ سے رپورٹ پازیٹیو آ گئی، اس کی وجہ سے آپ احتیاطی طور پر آپ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، تو اس میں روزہ رہنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ روزہ رہنا اس ایسے بیماری کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ ہاں ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ بالکل روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، بالکل آپ غذا نہیں کھائیں گے صبح سے شام تک، تو آپ بالکل بیمار پڑ جائیں گے، بستر پر پڑ جائیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کی ایسی بیماری ہے کہ آپ بستر سے لگ چکے ہیں، یا یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کا روزہ رہنا نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کووڈ کا جو بیماری ہے اور اس میں جو پازیٹیو جن کو آ جاتا ہے، یہ اگر ابتدائی مراحل میں ہے تو ہمارے اعتبار سے تو اس میں ایسی کوئی نقصان دینے والی بات نہیں ہے یا روزے کو میں حرج پیدا کرنے والی بات نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت ہی سے انہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ جس طرح ہمارے پاس رفاعی فلاحی تنظیموں کا ذکر چل رہا تھا کہ اگر وہ ایسی فلاحی تنظیم ہے جو ماہ رمضان میں یا پھر دیگر موقعوں پہ راشن کی تقسیم کرتی ہو، تو ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کیا؟ ایک کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام، جی آپ کا سوال؟ جی آپ کا سوال؟ آپریشن ہوا روزے لوگوں سے کل کا روزہ ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب دیجیے اس میں۔ جی، تو دو سوالات ہیں۔ ایک تو ایسی تنظیمیں جو صرف غریبوں کو نشاندہی کرتے ہوئے وہاں تک بے لوث خدمات انجام دیتے ہوئے راشن کی تقسیم کے عمل میں لاتی ہیں، ایسی تنظیمیں کو زکوٰۃ دینا کس طرح سے ہے؟ اور دوسرا، ابھی محترمہ نے فرمایا کہ آپریشن ہوا ہے یا پھر کسی تھیریپی میں گزر رہے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ابھی، تو ان کے بارے میں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مستحق افراد تک پہنچانے کا اہتمام کرتی ہیں، تو ایسے افراد جو راشن کٹس بنا کے تقسیم کرتے ہیں یا عید کا جو ہے تیاری کر کے عید کی کٹ تیار کر کے تقسیم کرتے ہیں، تو ایسے افراد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ آپ اس تنظیم پر جانچیں، معلوم کریں، تنظیم پر اگر واقعی اعتماد ہے کہ واقعی یہ لوگ صحیح مستحق افراد کو معلوم کر کے پہنچا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان پر اعتماد کر کے ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ تنظیم کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے یا آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں تحقیق کرتے یا نہیں کرتے، اٹھا کے جسے چاہے اسے دے دیتے ہیں، اگر اس طرح وہ الٹ اپ کام کر رہے ہیں، بے توجہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کا معاملہ چونکہ آپ کا فرضیت کا ہے، اس لیے آپ کو اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی آپ نفلی صدقات کے طور پر آپ دیگر رقومات ان تنظیموں کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو تنظیم پر اور تنظیم کے ذمہ داروں پر اعتماد ہے اور وہ اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق افراد ہی میں یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ابھی جو کال کے ذریعے سے موصول ہوا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، تو آپریشن ہونے کے بعد خاتون ہیں تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آپریشن کی نوعیت کون سی ہے۔ اگر آپ کا آپریشن جو ہے وہ بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا ہے، بچہ تولد ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے نفاس کے ایام ہوتے ہیں، اور ان نفاس کے ایام میں جو روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ رکھا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی ہے۔
ان روزوں کی بعد میں قضا رکھنی ہے۔ جتنے روزے آپ کے نفاس کے ایام کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، جس طرح ماہواری کے ایام کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو ایام گزرتے ہیں تقریباً 40 دن تک، اگر خون جاری رہے تو ایسی صورت میں 40 دن تک نفاس کے ایام شمار کیے جاتے ہیں، تو ان ایام کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں ان کی بعد میں قضا رکھنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپریشن جو ہوا ہے وہ بچے کی ولادت کا نہیں ہوا ہے، مثلا کسی اور وجہ سے ہوا ہے، ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے یا اور کسی گردے وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، کوئی دوسری قسم کا آپریشن ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو صحت ہے اور آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر واقعی کمزوری ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ صحت مند ہونے تک آپ روزے نہ رکھیں، بعد میں آپ کو ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو بہرحال آپ کو اگر بچہ ولادت ہونے کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو روزہ ممنوع ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں ان روزوں کی قضا رکھیں گے۔ اور اگر دوسری بیماری کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے تو ایسی صورت میں اگر استطاعت اور ہمت اور قدرت ہے تو روزے رکھ لیں، اور اگر کمزوری ہے، ویکنیس ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو ابھی آپ چند دن روزے نہ رکھیں، لیکن ان روزوں کی بعد میں قضا رکھیں گے۔ جی حضرت ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ فطرہ، فدیہ، کفارہ اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزوں میں کیا فرق ہے؟ 4 چیزیں جو شریعت کی اصطلاح میں مال کو واجب کرنے والی ہیں، ایک ہوتا ہے فطرہ جس کو شریعت کی اصطلاح میں صدقہ فطر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے فدیہ، اور تیسرا ہے کفارہ۔ یہ تینوں کا تعلق رمضان سے ہے۔ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ 4 چیزوں کا سوال کیا گیا۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، صاحب نصاب سے، جیسا کہ پہلے مسئلہ بیان کیا گیا، جس کے پاس سونا چاندی، سونا ہے صرف 7.5 تولے یعنی 87 گرام تو سونا ہے، یا چاندی ہے 612 گرام چاندی، یا پھر دونوں میں مکس ہے، تو پھر 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنی مقدار کا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں جب آپ پر سال ہوگا اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 3 چیزیں جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے، رمضان سے تعلق رکھنے والی ہے، ایک صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جس کو فطرہ کہا جاتا ہے، یہ گویا رمضان کے گزرنے کا شکرانہ ہے۔ یہ جو ہے رمضان کا جب مہینہ ختم ہوتا ہے اور عید کی صبح ہوتی ہے، عید کی صبح کے وقت میں جو لوگ موجود رہتے ہیں، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں پر یہ رمضان گزرنے کا شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فطرہ واجب کیا گیا ہے، یہ فطرہ ادا کرنا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان کی عید کے دن اگر آپ نکالیں گے تو جن غریبوں کو آپ دے رہے ہیں وہ اس دن تیاری کیسے کر سکیں گے، عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہو سکیں گے، اس لیے آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ واجب تو آپ کو رمضان کی عید کے دن ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے رمضان میں بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے فدیہ۔ فدیہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو روزہ بالکل نہیں رہ سکتے، ایسے بیمار جن کو ابھی اس وقت روزہ رکھنے کی قوت نہیں ہے اور آگے بھی ان کو امید نہیں ہے کہ ایسی طاقت ملے گی کہ ہم روزہ رکھ سکیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے، 1 روزے کے بدلے میں 1 فدیہ۔ فدیہ کی مقدار بھی اتنی ہے جتنی صدقہ فطر کی ہے۔ تو صدقہ فطر کا تعلق وہ رمضان کی نعمت ملنے پر شکرانے کی ہے، اور فدیہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا عوض ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکے ہیں اور آگے بھی کوئی قوت کی امید نہیں، آگے بھی روزہ رکھنے کے چانسز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ جو آگے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، جو اب روزہ نہیں رکھ سکتے بیمار ہیں لیکن بعد میں اچھے ہو کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بعد میں روزے کی قضا کرنی ہے۔ لیکن ایسے بیمار ہیں کہ اب بھی بیمار ہے اور آگے بھی امید نہیں ہے کہ موت تک کوئی صحت اور طاقت ملے گی کہ روزہ رکھ سکیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے 1 روزے کے بدلے میں فدیہ، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہوتا ہے، اور اس کی مقدار بھی اتنی ہے جتنی صدقہ فطر کی۔ اور تیسری چیز ہے کفارہ۔ کفارہ عام طور سے زبانوں پہ کہہ لیا جاتا ہے کہ بہت کفارہ دینا چاہیے، لیکن کفارہ بہت آسان چیز نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بہت سخت چیز ہے، اور یہ کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو روزہ رکھیں اور رکھنے کے بعد کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، جان بوجھ کر انہوں نے روزہ توڑ دیا، روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد شرعی اعتبار سے کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، باوجود اس کے انہوں نے جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ دیا ہے، تو ایسا روزہ توڑنے والے پر شریعت کی طرف سے ایک تاوان ہے، ایک کفارہ لازم ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آپ پر کوئی مجبوری نہیں تھی، بغیر کسی مجبوری کے اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا ہے، اس لیے ان پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو 1 روزہ جب توڑیں گے تو اس روزے کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔
شریعت میں 2 مہینے کے ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، کنٹینیو 60 روزے رکھنا ہے، ایسے 60 رکھنا ہے کہ بیچ میں ایک بھی مس نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی مس ہو جائے گا تو پھر شروع سے گنتی کرنی ہے، ایک سے پھر شروع کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ نے 50 روزے رکھ لیے اور 51واں روزہ آپ کا چھوٹ گیا تو پھر وہ کفارے کے روزے پورے نہیں ہوں گے، پھر آپ کو پھر ایک سے پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کو کفارہ کہتے ہیں، اور وہ صرف خاص ہی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ خاص صورت کا مطلب میں نے بتایا کہ روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد کوئی مجبوری نہیں تھی، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے، کھا کر پی کر یا جان بوجھ کر اپنی بیوی کے قریب ہو کر ہم بستری کر کے روزہ توڑا گیا ہے، تو ایسی روزے ایسا توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں پوچھی گئی۔ صدقہ فطر جسے فطرہ کہتے ہیں، یہ رمضان کی عید سے متعلق ہے، اور دوسرا فدیہ ہے جو روزہ نہ رکھ سکنے والے بیماروں کے لیے ہے، اور تیسرا ہے کفارہ جو روزہ رکھ کر بغیر مجبوری کے توڑ دیتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہے، اور ایک چوتھی چیز پوچھی گئی زکوٰۃ، جس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صاحب نصاب اور مال سے تعلق ہے، جو صاحب نصاب ہوں گے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم ہمارے اس خصوصی پروگرام کا اختتام عمل میں لاتے ہیں۔ آج ہم نے مختلف موضوعوں پر سوالات کے جوابات دیے، جس میں دوسرے اشیاء یعنی کہ مغفرت کے اشیاء کی فضیلت اور اس کا اہتمام، صدقہ فطر، فدیہ، کفارہ، زکوٰۃ، ان میں کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے گفتگو کی، اور آئسولیشن یا پھر کوارنٹائن میں رہنے پر کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس طرح کے سوالات کے مفتی صاحب نے کافی موزوں انداز میں، بہترین انداز میں جوابات دیے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملاقات ہوگی اس پروگرام کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات قبل از وقت بھی واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جس کے مفتی صاحب اس پروگرام میں جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں ذیشان رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔